मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले खुदा बाप का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि कलाम पाक में से कुछ हिस्सा आपके सामने मैं बयान कर सकूं, और इसके साथ साथ मैं जेसी टीवी जिसके वसीला से खुदा अपना बहुत सारा काम कर रहा है, मैं उनका भी, उनकी मैनेजमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया ताकि खुदा का कलाम यहाँ पर पेश कर सकूँ। अज़ीज़ों, आप सब जानते हैं कि किस तरह एक वक्त हमारी ज़िंदगी में रोज़ जो है वो आता है, गुज़र जाता है और हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो हम अपनी उम्र के मुताबिक हमारे जितने साल हो गए हैं, तो अगर इन पर गौर किया जाए तो शायद हम उस तरह अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे जिस तरह के हमें खुदा का पाक कलाम बताता है। जब हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में, जो कि अपने माजी पर गौर करने से हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, और हो सकता है कि इस साल में भी वो कमियां हमारे साथ हों। और अगर वो कमी जो हमारे पास है, हमारी कमियां हैं, अगर हम उनको दूर नहीं करते हैं तो यकीन करें कि हम खुदा के हुजूर उस तरह नहीं ठहर सकते या उसके पास नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा खुदा पाक खुदा है और वो चाहता है कि उसके बेटे भी पाक हों जैसे कि वो ख़ुद पाक है। तो जो हमारी कमियां हैं, अगर मैं आज उनको आपके सामने रखूं तो मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि जब साल शुरू होता है तो बहुत सारे वो टारगेट सेट करते हैं, बहुत सारे उनके प्लान्स बनते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही महीना 2 महीने गुज़रते हैं वो टारगेट से हटना शुरू हो जाते हैं। और जब टारगेट से हटना शुरू हो जाता है तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो बिल्कुल ही उस टारगेट को ख़त्म कर देते हैं, और फिर जैसे ही दिसंबर आता है, पैगामात सुनते हैं, फिर उनको एक नया जोश आता है और उस जोश की वजह से फिर वो दोबारा अपने प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अज़ीज़ों, ये क्या ही खुशी की बात हो, या इस तरह कहा जाए कि अगर हम इस पर मज़बूत रहकर और पूरे जो है वो अपने दिल के साथ इन कामों पर गौर करेंगे और हम अपनी ज़िंदगी से अगर इनको दूर करें, तो मैं समझता हूँ कि आप खुदा के हुजूर एक पसंदीदा शख्स बन सकते हैं। पौलुस रसूल ने कुलसे की कलीसिया को एक ख़त लिखा, और उस ख़त में उसने पुरानी ज़िंदगी और नई ज़िंदगी के बारे में ज़िक्र किया। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप इस पैगाम के वसीला से अपनी पुरानी ज़िंदगी पर भी गौर करें और नई ज़िंदगी पर भी गौर करें कि आप किस तरह चल रहे हैं। मैं कुलसियों का ख़त जो पौलुस रसूल ने लिखा और 3 बाब और 5वीं आयत से पढ़ता हूँ। जब यहाँ पर हम 5वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि बहुत सारे ऐसे कामों का ज़िक्र किया गया है जो कि हमारी पुरानी ज़िंदगी है, जो कि बदी से भरी हुई ज़िंदगी है, जो कि गुनाह से भरी हुई ज़िंदगी है, और इस पर हम सबको गौर करना चाहिए कि हम कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 5वीं आयत में लिखा हुआ है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब
نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے، اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے۔ اور 8ویں آیت اگر پڑھتے ہیں تو وہ یہاں پر بھی پرانی ہی زندگی کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا۔ عزیزو، جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ 5ویں آیت سے جو ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں بہت سارے ایسے کام ہیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے، خدا کو وہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ اور اگر اس سال بھی یہ برے کام، ناپسندیدہ کام خدا کے اگر آپ کی زندگی میں ہیں، تو یہ خدا کا کلام آج آپ کے لیے، میرے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ کمزوریاں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو پھر ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ آگاہ کرتا ہے کہ ہم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں ایک مالک کو چوز کرنا پڑے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور وہ دنیا داری کے ساتھ بھی چلتے ہیں، دنیا کی باتوں کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ جو دنیا کے کام ہیں، یہ جو جسم کے کام ہیں، یہ ہمیشہ خدا کے روح کے خلاف چلتے ہیں۔ آپ غلطیوں کے خط میں پڑھیں تو وہاں پر آپ کو واضح طور پر یہ ملے گا۔ اگر آپ غلطیوں کے خط میں پڑھیں تو میں وہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ جو جسم کے کام ہیں یہ خدا کے روح کے خلاف کام ہیں۔ 5واں باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ تو یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جسمانی کام ہے، جو دنیاوی کام ہے، وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ خدا کے ساتھ اس طرح نہیں چل سکتے اگر ہماری زندگی میں یہ کام ہو، اور ہمیں پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو، یعنی کہ ان کاموں کو اپنی زندگی سے نکالو۔ اگر اس سال میں بھی آپ کی زندگی میں یہ کام پائے جاتے ہیں تو خدا کا کلام آپ کے لیے ہے اور واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ان کو اپنی زندگی سے نکالیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے حرام کاری۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جن کی یہ عادت ہے اور وہ اس عادت میں بری طرح ملوث ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں نکال سکتے۔ لیکن اگر آپ خدا سے مانگیں، خدا سے کہیں، خدا کے ساتھ گر گڑائیں، خدا کے ساتھ بات چیت کریں، خدا کو بتائیں کہ میں اس بات سے، اس برائی سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، اور حرام کاری ایسا کام ہے جس سے خدا کو سخت نفرت ہے۔ خدا کبھی بھی ایسے کام کو پسند نہیں کرتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ اس کام میں جو ہے وہ دن رات پڑے ہوئے ہیں، وہ خدا کے خلاف چل رہے ہیں۔ آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی بسر کریں۔ اگر ہماری زندگی میں حرام کاری ہے تو کیا ہم خدا کو پسند آ سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ حرام کاری کے بارے میں یہ ایسے ہی اس کا جو مطلب ہے، اگر انگلش میں بھی اس کو پڑھیں یا اس کا میں ایک سمپلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زناکاری ہے، اور یہ آج نہیں بلکہ یہ
شروع سے بہت مطلب جب سے کائنات بنی اس کے بعد سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور خدا نے کبھی بھی اس کی فیور نہیں کیا، خدا نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ اگر یہ حرام کاری میری زندگی میں ہے تو اس سال میں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، اور اگلے سال میں داخل ہونے سے پہلے ان کمزوریوں کو، ان کمیوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا پڑے گا، تاکہ ہمیں خدا پسند کرے۔ اور آگے لکھا ہے ناپاکی، شہوت اور بری خواہش، یہ ایسے کام ہیں جن کی طرف شاید ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ روزمرہ ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں کہ ہم بری خواہشات کرتے ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں جن کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، اگر ہو گیا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ کلام کا مطالعہ کریں، یا جو آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں واضح طور پر خدا جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ کام جو ہیں یہ جسم کے کام ہیں، یہ برائی کے کام ہیں، خدا ان کو ناپسند کرتا ہے، خواہش لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ اور دیکھیں بہت سارے لوگ لالچ کرتے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں کلام کیا اس کے بارے میں کہتا ہے۔ لالچ جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے، یعنی کہ جب ہم لالچ کرتے ہیں تو بت پرستی ہو جاتی ہے۔ اور بت پرستی کے بارے میں کلام کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں جہاں پر خدا بت پرستی سے نفرت کرتا ہے۔ خدا نے بے شمار جگہوں پر کہا کہ بتوں سے بھاگو، بت پرستی مت کرو، خدا نے اس سے کراہیت کی ہے۔ اور لالچ جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے۔ اور پھر آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ غصہ، بہت سارے لوگ غصہ کرتے ہیں، اور ایک جگہ پر تو لکھا ہے غصہ کرو گناہ نہ کرو، اور یہاں پر لکھا ہے غصہ اور قہر، بدخوئی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ یہ ایسے کاموں کی فہرست ہے جو کہ ہماری زندگی میں عام پائی جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس فہرست کو اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی زندگی سے یہ ختم ہو، اور آپ جب نئے سال میں داخل ہوں تو ان کاموں کو ختم کر کے آپ داخل ہوں۔ اور آپ کی یہ کمزوریاں ہیں، اور اگر آپ غلطیوں 5واں باب اور 19ویں آیت پڑھیں تو اس کے اندر بھی ایسی ہی لسٹ پائی جاتی ہے جو کہ ہمیں خدا سے دور کرتی ہے، اس کی رفاقت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ وہ رکاوٹ کیا بنتی ہیں؟ 5واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے جسم کے کام ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی عمارت۔ تو عزیزو یہاں پر دیکھیں ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ پیغام سنیں تو یہ کام جو جسم کے کام ہیں یہ ہماری زندگی میں پائے جاتے ہو، اور کلام کیا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچنے کی ضرورت ہے۔ نیا سال خدا نے آپ کی زندگی کو بڑھایا، اس نے بڑھایا کہ میری تمجید کرو، میری ستائش کرو، میری پرستش کرو، خدا کے ساتھ چلو۔ خدا نے آپ کو اگر یہ زندگی آپ کی بڑھائی ہے، آپ کو نیا سال دیا ہے، تو اس سال میں اپنے ان پرانے کاموں کو آپ اتار پھینکیں، ان کاموں کو اپنی زندگی سے ختم کریں، اور تب ہی آپ خدا کے حضور جو ہے وہ مقبول ٹھہر سکتے ہیں۔ یہاں پر جب ہم کلسیوں اس کا 30 باب اور 9ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا۔ یہ جو لسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ساری لسٹ جو ہے یہ پرانی انسانیت ہے جو انسان کے اندر کام کرتی تھی یا کرتی ہے، اس کو اتار پھینکا، اور آگے لکھا نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر بنتی جاتی ہے۔
ہم نئی انسانیت کیسے پہن سکتے ہیں؟ ہمیں رومیو کے خط اس کے 6 باب میں ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ اس کا نمونہ ملتا ہے۔ وقت کی کمی کے باعث میں اس کو سارے کو تو نہیں پڑھوں گا، لیکن میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ ہم نئی انسانیت کو کیسے پہن سکتے ہیں، ہم نئی انسانیت میں کیسے چل سکتے ہیں۔ ان سارے کاموں کو جو جسم کے کام ہیں، اگر ہم ان کو ختم کرتے ہیں تو پھر ایک نئی انسانیت ہمیں ملتی ہے یا نئے انسان بنتے ہیں۔ ہم جب یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور جب قبول کرتے ہیں تو اس کو قبول کرنے کے وسیلہ سے خدا کا روح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، ہمیں روح انعام میں ملتا ہے، ہم روحانی پہلو سے چلتے ہیں، ہماری باتیں روحانی ہو جاتی ہیں۔ اور وہاں پر ایک شبیہ دی گئی ہے کہ جب بپتسمہ لیا جاتا ہے تو بپتسمے کا انداز یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اس طرح پیچھے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب وہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو وہ مردہ حالت میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ پانی کے اندر جاتا ہے اور پانی سے باہر نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرانی انسانیت اس میں دفن ہو جاتی ہے۔ جس طرح کے مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور سیدھا وہ لیٹ جاتا ہے، اسی طرح جب ہم بپتسمہ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ جب پانی سے اوپر آتا ہے تو ایک نئی جو ہے وہ زندگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ نئی انسانیت ہمیں اس طرح حاصل ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا وہ آج اپنی زندگی پر غور کریں۔ انہوں نے اگر بپتسمہ نہیں لیا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، تو کرنے کی ضرورت ہے، اقرار کرنے کی ضرورت ہے، کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کلام پڑھ کر آپ کو یہی جو ہے سکھایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی میں نئے کاموں کو، نئی انسانیت کو جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم نئی مخلوق بنتے ہیں، ہم بدل جاتے ہیں، ہم وہ پہلے جیسے نہیں رہتے بلکہ ہماری زندگی میں ایک نئی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور وہ تبدیلی کیا آ جاتی ہے؟ ہم سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ مختونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں، یعنی کہ سب کچھ جو ہے وہ بدل جاتا ہے جب ہم نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں۔ اور جب خدا کے لوگ جو ہیں، آگے بڑی خوبصورت ایک آیت ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی میں لکھا ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح، برگزیدوں سے مراد خدا کے چنے ہوئے لوگ۔ جب آپ گناہ کی دلدل میں تھے، خدا آپ سے ضرور پیار کرتا تھا، وہ گناہ سے پیار نہیں کرتا، وہ آپ سے ضرور پیار کرتا ہے، اور اسی نے پہلے اپنا قدم بڑھایا کہ وہ گنہگار کی خاطر اپنے بیٹے کو بھیجے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ان کو گناہوں سے نجات دے، اور اس نے پہلے چنا، اس نے پہلے محبت رکھی۔ یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت کے مطابق ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اور ایسا عالمگیر جو ہے وہ پیغام تیار کیا، ایسا عالمگیر منصوبہ بنایا کہ صرف ایک انسان، ایک نسل، ایک قبیلہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ جب مسیح کو قبول کریں گے تو وہ بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں گے اور ان کے گناہ معاف ہوں گے، ان کی نئی زندگی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور یہاں پر لکھا ہے، پس خدا کے فرزندوں برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے جب آپ پاک ہو جاتے ہیں، جب آپ اس کے بیٹے بن جاتے ہیں، نئی انسانیت آپ میں آ جاتی ہے، تو پھر آپ کے اندر بدلاؤ کیا آ جاتا ہے اور آپ نے کام کیا کرنے ہیں۔ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ نئی زندگی میں چلنے کی ضرورت ہے۔ ان کاموں پر غور کریں، کیا آپ یہ کام کرتے ہیں؟ لکھا ہے، درد مندی اور مہربانی، فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ کیا ہم میں تحمل ہے؟ کیا ہم مہربانی کرتے ہیں؟ کیا ہم حلم مزاج ہیں؟
جب ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں، مسیح کی طرف آ جاتے ہیں، نئی انسانیت میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو عزیزو خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے اندر ایسے پھل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور غلطیوں اس کے 5ویں باب اور اس کی 22ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسے پھل ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اگنور کرتے ہیں، لیکن یہ جو پھل کا ذکر کیا گیا ہے یہ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں یہ لازم ہے، ان کو آپ ضرور ان پر غور کریں۔ 22ویں آیت میں لکھا کہ مگر روح کا پھل محبت، خدا کے روح کے بغیر کوئی انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ خدا کا روح ہے جو کہ ایسے کاموں کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پاک روح سے بھرا ہوا ہوں، لیکن محبت سے خالی ہوتا ہے۔ ان کے اندر محبت کی ذرا جھلک بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور دعوے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ مجھے خدا کے پاک روح نے یہ کہا، مجھے خدا کے پاک روح نے یہ گائیڈ کیا ہے، میں خدا کے روح کے ساتھ بات کرتا ہوں، لیکن محبت کے معاملے میں وہ بالکل جو ہے وہ خالی ہوتے ہیں۔ لکھا ہے محبت، خوشی، جو لوگ روح سے بھرے ہوتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں۔ اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ ذرا دیکھیں یہ کیسی لسٹ ہے جو کہ ایک ایماندار کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ کیا ہم محبت سے بھرے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں خوشی ہے، اطمینان ہے، تحمل ہے، مہربانی ہے؟ ہم نیکی کرتے ہیں، ہم ایمانداری کے ساتھ چل رہے ہیں؟ حلم اور پرہیزگاری، یہ وہ کام ہے جو کہ خدا کا کلام آج نئی زندگی میں، نئی انسانیت میں چلنے کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ ہم اس میں چلیں۔ اور پھر آگے کلسیوں اس کے 3 باب اور 13ویں آیت سے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے۔ شاید یہ ہم میں برداشت ہے ہی نہیں، ہم برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے۔ جیسے خدا نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ اگر خدا میرے قصور معاف نہ کرے، اور میں کہتا ہوں اس کے قصور، دوسرے کے ہم قصور نہیں معاف کرتے، اور ہم خدا سے خود کہتے ہیں میرے قصور معاف کر۔ ہم خدا سے اپنے قصوروں کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسرے کے گناہ قصور معاف کرنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو، اور مسیح کا اطمینان جس کے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے۔ آپ کو اس لیے بلایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ محبت کے ساتھ چلیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ حکومت کرو، تم شکر گزار رہو، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ یہ ایسے کام ہیں جو خدا آپ سے چاہتا ہے، اور عہد کریں کہ ہم اس نئے سال میں یہ جو 13ویں آیت ہے اس سے ہم شروع کریں گے، اور ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں گے۔ یہ 2024 کی یہ تبدیلی ہوگی کہ میں پہلے بہت زیادہ غصہ کرتا تھا، میں بہت زیادہ جھگڑتا تھا، مجھ میں برداشت کی کمی تھی، مجھ میں محبت کی کمی تھی، مجھ میں تحمل نہیں تھا، میں کسی کے ساتھ ٹھیک طرح بات نہیں کر سکتا تھا، میں نیکی نہیں کرتا تھا۔ اب مجھ میں 2024 میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ محبت، بھائی کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ صلح کے ساتھ چلتا ہوں۔ اور پھر جو تعلیم ہے، نصیحت ہے، کلام کو کثرت کے ساتھ بسنے کی، یہ سارے کام آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو۔ سنیں، یسوع کے نام سے کرے، کلام یا کلام۔ ہم بولتے وقت لحاظ نہیں کرتے ہیں، یہاں پر کام جتنے ہیں لکھا ہے کہ یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ ہم خدا باپ کا شکر بجا لائیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسیح یسوع
ہمیں دوبارہ لینے کے لیے آئے گا۔ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس کے آنے کا وقت میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن جب آ جائے گا تو پھر جو انسانی پرانی زندگی کے کام ہیں، جو جسم کے کام ہیں، ان کو دور کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، اس سال میں آپ کے پاس موقع ہے، اس زندگی میں آپ کے پاس موقع ہے کہ اپنی زندگی سے ان کاموں کو دور کریں، کیونکہ 3 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے، جلال میں ظاہر کیا جاؤ گے، زندہ کیا جاؤ گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ زندگی بسر کریں، جہاں وہ ہے ہم وہاں پر رہیں، تو پھر اپنے جسم کے کاموں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور ٹارگٹ بنائیں 2024 میں کہ اپنی زندگی سے جسم کے کام نکالیں، اور ان کی جگہ جو ہے وہ روح کے کام جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں آ جائیں، اور آپ اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور میری طرف سے، میرے فیملی کی طرف سے، میرے چرچ کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس اور ہیپی نیو ایئر۔